अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे रिफॉर्मेशन कोर्स की तीसरी क्लास है और मैं तेज़ी से कल के टॉपिक्स आपके सामने रिकैप कर दूं। हमने बात कल जो शुरू की थी कि दूसरे मुसलमानों के साथ और फिर गैर मुस्लिमों के साथ आम तौर पर मुसलमानों का क्या रवैया है, और एक इजमालन एक तबसरा हमने इस बिहेवियर पर किया था कि दूसरे मुसलमानों को गुमराह मानते हैं और गैर मुस्लिमों को तो फिर मतलब काफिर और मुशरिक भी मानते हैं, है ना, और उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करते। गैर मुस्लिमों के तबाह और बर्बाद होने के इंतज़ार में भी हैं। तो बहरहाल उस सिलसिले में हमने ये देखा कि अल्लाह ताला किसी भी कौम को उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक उनके पास खबरदार करने वाले नहीं आ जाते, और जब तक वो लोग गाफिल होते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनकी हलाकत के इंतजामात नहीं करता। वरना ये जुल्म हो जाता कि वार्निंग दिए बगैर किसी कौम को जो है सज़ा दे देना और अजाब में पकड़ लेना। बिहेवियर कैसा होना चाहिए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आयत की रोशनी में मिसाल मैंने आपके सामने रखी कि वो जो मुशरिकीन थे और आपकी दावत का इनकार करने वाले थे, उन्हें अगर कोई नुकसान पहुंच जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर शाख गुजरता, और उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद हरीस थे और मोमिनों के लिए रऊफ़ और रहीम थे। और फिर एक और आयत मैंने आपके सामने रखी, यानी दुनिया में हर किसी के साथ जो हमारे साथ बुरा मामला करता है, हम को जवाब में क्या करना चाहिए? तो फिर अल्लाह ताला का हुक्म हमारे सामने है कि बुराई का बदला बेहतरीन नेकी से दो, जिसमें अल्लाह ताला ने इस रवैये का रिजल्ट भी बताया है कि वो जो शख्स है हमारे और जिसके दरमियान अदावत है, दुश्मनी है, वो हमारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। और ये रविश उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला अता करते हैं जो सब्र वाले हैं और जो बड़े नसीब वाले हैं। उसके बाद फिर हमने अगला एक पॉइंट देखा था कि जिन चीज़ों के बारे में हमारे पास कोई इल्म नहीं है तो उन चीज़ों के बारे में हमारा एटीट्यूड कैसा है और क्या है होना चाहिए, है ना। तो अल्लाह ताला का साफ हुक्म है कि जिन चीज़ों का तुम्हें इल्म नहीं है उनके पीछे मत पड़ जाना। तो हमें पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ना तो अटेस्ट करते हुए ना कंडेम करते हुए, बल्कि हमें एक न्यूट्रल अप्रोच इख्तियार करनी चाहिए और हमें लोगों से कह देना चाहिए कि हमें नहीं मालूम, है ना। और फिर अगर तहकीक करें, कुछ खासा इल्म हासिल हो जाए, है ना, तो फिर इल्म की रोशनी में और दलाइल की बुनियाद पर जो भी फैसला है ना, अटेस्टेशन करना है या कंडेम करना है, तो फिर वो हमें करना चाहिए। और फिर जो तीसरा पॉइंट हमने कवर किया था, यानी सीक्वेंस के एतबार से ये छठा पॉइंट है, तो इसमें हमने देखा था कि रिलीजियस कन्वर्जन करना आमतौर पर मुसलमान समझते हैं कि दावत का काम करना मतलब रिलीजियस कन्वर्जन करना। लोग दूसरे धर्मों के अंदर हैं, उनको अपने धर्म से छुड़ाकर इस्लाम धर्म में दाखिल करना, ये हमें करना है ना। इसीलिए कन्वर्ट नाम की ये टर्मिनोलॉजी भी मतलब इस्तेमाल में आई, कन्वर्टेड ब्रदर, कन्वर्टेड सिस्टर। और फिर उसके बाद आपको मतलब मालूम ही होगा कि कुछ लोगों ने फिर इस बात को कहा कि भाई देखिए, जब इंसान पैदा होता है तो वो इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, और फिर उसके माँ बाप उसको ईसाई और यहूदी और मजूसी और वगैरह बनाते हैं, तो लिहाजा जब वो वापस आ रहा है तो उसको कन्वर्ट न कहिए, उसको रिवर्ट कहिए। तो फिर ये टर्मिनोलॉजी भी मतलब काफी पॉपुलर हुई, रिवर्ट ब्रदर और रिवर्ट सिस्टर की, रिवर्ट्स, है ना।
یعنی مطلب پھر بھی اب یہ جتنے بھی جو بھی جس طریقے سے ہم سوچ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ایک دھرم چھوڑ کر دوسرے دھرم میں انسان آ رہا ہے. اوکے, اور پھر اس پر بھی مطلب آپ کو رہنمائی بعض لوگ دیتے ہوئے ملیں گے پورے اخلاص کے ساتھ میں کہ دیکھیے وہ کنورٹ ہونا تو دراصل یعنی ہمیں کرنا نہیں ہے, وہ سامنے والے کو خود ہو جانا ہے, یعنی وہ اپنی مرضی سے کنورٹ ہو جائے, ہے نا. ہمارا کام کنورٹ کرنا نہیں ہے, وہ مگر کنورٹ ہو جائے گا, یعنی وہ اپنا دھرم پریورتن خود سے کر لے گا تاکہ مطلب ہم سیف ہو جائیں, ہے نا. سیف سائڈ ہونے کے لیے اب کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے کہ بھائی یہ کام ہم نہ کریں اور بتا دیں کہ ہم نہیں کرتے, وہ سامنے والے, ہم تو مطلب حق بتا دیتے ہیں, سامنے والا خود اپنا دھرم پریورتن کر لیتا ہے. تو خیر مطلب اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا, ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہے بلکہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں, ہے نا. تو فاؤنڈر کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام ہے, اور ان سے لے کر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیشہ سے ہی جو دین قابل قبول رہا وہ اسلام تھا, یعنی کہ سبمٹ کر دینا, سرنڈر کر دینا, ہے نا. اللہ کی مرضی کے پابند اپنے آپ کو اپنی مرضی سے بنا لینا, یہی اللہ نے ہر زمانے میں چاہا کہ لوگ فرما بردار بن کے رہیں, ہے نا. اور اسی کو عربی میں اسلام کہتے ہیں. تو اسلام ہی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس دین رہا. ہر پیغمبر نے اسی دین کی تعلیمات کو دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کیا, یاد دلایا. اور جیسا یہ آیت بہت یعنی جامع آیت ہے, سارے پیغمبروں کا مشن اس میں بیان ہوا ہے, اور پھر لوگوں کو کیا کرنا ہے وہ بھی آیا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اللہ کر دیں گے, ہے نا, ان آیتیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں مینشن کر دی. تو لوگوں کو بس حق بات ماننا ہے, اور اب جو غلطی ہو رہی تھی اسے کریکٹ کر لینا ہے, سدھار لینا ہے, دیٹس اٹ, ہے نا. یعنی عقیدوں کے اندر کچھ گڑبڑ ہے, صحیح عقیدہ سامنے آ گیا, اسے مان لیا, اور پھر اب اس کی اصلاح کر لی. یعنی انیہ یا بہت سارے خداؤں کی بندگی کر رہے تھے, وہ اب ایک پرمیشور کی, ایک اللہ کی بندگی کریں گے, ہے نا. تو یہ مطلب کریکشن انسان کر لے گا, اور یہ کر لینا کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو پھر ایسے لوگوں کو ڈرنے کی اور غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. اللہ ان پر سے غم اور خوف کو ہٹا دیں گے, رائٹ. اور پھر میں نے آپ سے مطلب گروپ میں, واٹس ایپ گروپ میں جو ویڈیو ہے اس ٹاپک پر ڈیٹیلڈ ڈسکشن کئی آیات کے ساتھ میں اور مطلب پھر صحابہ اکرام کے واقعات کے ساتھ میں بھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. تو پھر آپ بھی اس سے مطلب اس کو بھی آپ دیکھ لیں اگر موقع ملے, اور پھر مطلب یہ جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے انشاءاللہ اور بھی زیادہ واضح ہو جائے گی. بہرحال اب ہم آج کی کلاس کے نئے ٹاپک کی طرف آگے بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ مطلب بہت کروشل پوائنٹس ہیں, سمپل ہیں, ہے نا, بڑی آسانی سے مطلب بات سمجھ میں آ جائے گی, اور یعنی بڑے مسٹیکس ہم سے جو ہے ان ایریاز کے اندر ہو رہے ہیں, رائٹ. اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں کہ جتنے پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کے سامنے یہاں پر رکھے جا رہے ہیں, ہے نا, ان کے علاوہ بھی ممکن ہے دعوتی میدان میں کوئی اور غلطیاں ہو رہی ہیں, ہے نا, جو آپ نے محسوس کی ہوں, ہے نا. مطلب ہم سے ہونے والی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, یا پھر کسی اور سے ہونے والی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ نے ایسی غلطیاں کوئی آئیڈینٹیفائی کی ہے میجر, اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ نہیں قرآن میں تو ایسا حکم دیا گیا تھا لیکن لوگ بالکل اس کا الٹ کر رہے ہیں, تو پھر آپ پلیز وہ بھی شیئر کریے, ہمارے علم میں جو ہے لے کر آئیے. انشاءاللہ اس کو بھی پریزنٹیشن کے اندر اپڈیٹ کریں گے, اس کو اور یعنی کہ افیکٹو ہم بنانے کی کوشش کریں, رائٹ. چلیے ڈسکس اور آرگیو, یہ 7th پوائنٹ ہے, 7th مسٹیک کی حیثیت سے یا کرائم کی حیثیت سے مطلب ہم اسے دیکھنے جا رہے ہیں. تو ہاؤ ڈو دا میجورٹی آف مسلمس ڈسکس اور آرگیو اباؤٹ اسلام وتھ نان مسلمس. بہت سارے مسلمان, کیونکہ دعوت کے میدان میں ہے ہی کم لوگ, لیکن جب لوگ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو مطلب وہ کیسے بات کرتے ہیں, کیسے ڈسکس کرتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ میں. کوئی آپ لوگوں کے تجربات. نارملی ڈیبیٹ انداز ہوتا ہے, اور سامنے والے کو جتانا ہے یا ہرانا ہے, سامنے والے کو ہرانا ہوتا ہے, جی. اور
جی میرا دھرم ٹھیک ہے, میں جو پیش کر رہا ہوں یا کرنے والا ہوں, اور آپ کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جی یہ انداز ہوتا ہے. جی ہمارے پاس حق ہے اور آپ کے پاس حق نہیں ہے, لہٰذا آپ یہ حق ہم دے رہے ہیں, آپ لے لیجئے. اوکے, اس طریقے سے بات کرتے. یعنی کیا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پیشکش کے انداز میں ایروگنس ہوتا ہے بعض لوگوں کے, تو آپ کیا کہیں گے؟ ایروگنس ہوتا ہے, گھمنڈ ہوتا ہے, ایک سپیریئرٹی کمپلیکس ہوتا ہے بعض لوگوں کی, سب نہیں. ہم غلطیوں کی بات کر رہے ہیں, اس میں اصلاح کی بات کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا, اور بعض لوگ ایگریسو ہوتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, کیا بعض لوگ بدتمیزی سے اور بےہودگی سے بھی بات کرتے ہیں؟ بدتمیزی کا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سامنے سے مان لیجیے کوئی وائلنس ہوا یا کچھ ایسا روڈ لینگویج یوز ہوا, اس کے جواب میں بھی روڈ لینگویج ہی یوز کیا جاتا ہے. سامنے والے نے اگر روڈ لینگویج استعمال کی تو بعض وقت جواب میں روڈ لینگویج استعمال کر دی جاتی. اوکے, دیکھیے تو کیا ہے اب, مطلب اس کو اجمالاً اگر ہم دیکھیں تو ان اے ڈسریسپیکٹفل مینر کیسے ڈیبیٹ ہو رہا ہے. اوکے, سب نہیں کر رہے لیکن پھر بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, ڈسریسپیکٹفل مینر میں کر رہے ہیں, سامنے والے کی توہین کرتے ہوئے, ہے نا, ڈسریسپیکٹ کرتے ہوئے کر رہے ہیں. دوسرے کے دھرم کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے ریلیجیس پرسنالٹیز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, ہے نا. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت پولائٹلی مذاق اڑاتے ہیں. مطلب ایک تو ہو گیا کہ یعنی دھجیاں اڑا دینا, ہے نا, اٹیک کر دینا اور بالکل ان کو کہیں کا نہیں چھوڑنا, ان کو بھاگنے پر مجبور کر دینا, شرمندہ کر دینا. ایک تو وہ ویسا والا اٹیک ہوتا ہے, جیسا مطلب سری کرشن کے حوالے سے کچھ واقعات ہیں, ہے نا, جو مطلب بڑے مشہور ہیں, مسلمان بھی جانتے ہیں, ان کی گوپیوں کے سلسلے میں, اور وہ جو حرکتیں تھیں, ٹھیک ہے, بچپن میں ماکھن چرانا تھا, ہے نا, ایسے واقعات ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ استعمال کرتے ہیں, یا پھر مطلب ایسا, اور ایک ایگزامپل ہے. اب یہ دیکھیے یہ پوائنٹس انٹرلنکڈ ہے, آگے کے ڈسکشن میں بھی مطلب یہ چونکہ آئیں گے تو پھر ریپیٹیشن نہیں ہوگا, یہاں میں ڈیٹیل رکھ دوں تو پھر وہاں پر صرف اشارے میں بات ہو جائے گی. اب گنیش کے سلسلے میں جو پورا واقعہ ہے کہ وہ ہاتھی کے سر کے ساتھ میں کس طرح وجود میں آئے, ہے نا, وہ پوری ایک سٹوری ہے نا, کہ شیو جی جو ہے وہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے, ان کی غیر موجودگی میں یہ بیٹا ہوا, پھر وہ واپس آنے تک وہ پھر ایک نوجوان بھی بن گیا تھا, ہے نا. جس وقت وہ واپس آئے تو پاروتی جی اسنان لے رہی تھی اور بیٹا جو ہے ان کی رکشا کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ جی میری آواز آ رہی ہے؟ رائٹ, سوری ہمارے پاس لائٹ چلی گئی تو میں نے اپنا کیمرہ بند کر لیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ انہوں نے دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے تو پھر تلوار نکالی, اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا, اور پھر جب گھر میں داخل ہوئے تو پھر پتا چلا کہ ان کا بیٹا تھا. پھر باہر آئے اور جب تلاش کیا تو سر نہیں ملا, اور پھر ہاتھی گزر رہا تھا, اس کا سر کاٹ دیا, اور پھر اپنے بیٹے کے جسم پر انہوں نے لگا دیا, اور پھر یعنی وہ زندہ ہو گئے دوبارہ. ٹھیک ہے, اب یہ یعنی کہ ایک سٹوری ہے جو وہاں ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس ملتی ہے. اب اس کا کیا کیا جا رہا ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے نا, کر رہے ہیں نا ایسا, رائٹ. ٹھیک ہے, تو پوکنگ فن, مذاق اڑا رہے ہیں ان کے طریقوں کا, ہے نا, ان کے پرسنالٹیز کا, اور کچھ کتاب اور کچھ شخصیتوں کو متھ اور مائتھولوجی, جیسے شری رام ہے نا, اور پھر یہ بھی ہے شری کرشن اور شری ارجن, مہا بھارت کے جو کیریکٹرز ہیں ان کے بارے میں بھی, کہ بھئی یہ ایک کتھا ہے, ایک سٹوری ہے. اوکے, اب یہ ایک آرگیومنٹ کا جو ہے لوگوں کے پاس سٹائل ہے. اور پھر ان کی جو مقدس کتابیں ہیں جن کو وہ بہت یعنی سمان دیتے ہیں, بہت وہ اپنے دل سے لگائے رکھتے ہیں, ہے نا, ان کتابوں کو بھی کنڈیم کیا جاتا ہے, ان کی
غلطیوں کو، خامیوں کو، ان کے اندر درج اگر کوئی بیہودہ واقعات ہیں تو ان کو نکال کر پھر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ان کتابوں کو کرٹیسائز کر کے یہ سوال کھڑا کیا جاتا ہے کہ دیکھو کیا ایسی کتاب الہی کتاب ہو سکتی ہے نا، کین دس بی اینی ڈیوائن اسکرپچر، کیا اب آپ اس کی اتباع کریں گے، ہے نا؟ تو لہذا ہوش میں آؤ، ذرا عقل کے ناخن پکڑو، چھوڑو یہ سب بیہودہ چیزوں کو، اور آؤ دیکھو ہمارے پاس جو ہے آپ اسے لے لو، رائٹ؟ اب یہ ایک طریقے کا آرگیومنٹ ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ میرا آپ سے مطلب سوال، یعنی جو صحیح طریقہ ہے اس پر جانے سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نہایت نرمی اور احترام کے ساتھ میں اور یعنی محبت کے ساتھ میں، جینیونلی شفقت کے ساتھ میں آپ کی کسی بزرگ شخصیت کی توہین کرتے ہوئے آپ سے، ہے نا، پیار سے یہ گزارش کرے، یعنی کنسیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دس ایگزامپل، اوکے؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ میں سے ہر ایک جو اٹینڈ کر رہا ہے ان سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے لیے اس بات کو کنسیڈر کریے کہ اگر کوئی آپ سے نہایت ہی پیار سے، بہت ادب کے ساتھ میں، بڑی نرم آواز، ہے نا، وہ شرمندہ ہو رہا ہے، پانی پانی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ دیکھیے مجھے اچھا نہیں لگتا، میں یہ کہنا نہیں چاہتا، پلیز آپ برا مت مانیے، ہے نا، مگر میں مجبوراً کہہ رہا ہوں، آپ کے اچھے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ فلاں فلاں ایریا کے اندر مطلب اچھی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، بری شخصیت ہے، پلیز آپ ان کی اتباع چھوڑ دیجئے، اور ہمارا فلاں یہ ہیرو ہے، آپ دیکھیے یہ ہیرو ہے، اس کی دیکھیے لائف کیسی ہے، یہ پرفیکٹ ہے نا، ایسی چیزیں مطلب ان کی زندگی میں نہیں ملیں گی، آپ انہیں لے لیجئے، بہت پیار سے بول رہا ہے نا؟ سمجھیے اس نے اشارہ کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کے عمر کی بات کی طرف، چھوٹی سی بچی 6 سال کی، کیا ہے صاحب یہ، پلیز برا مت مانی، پلیز پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا، میرے کو بہت شرم آ رہی ہے نا، کہ میں بالکل پسند نہیں کرتا اس طریقے کی بات کرنا، مگر یہ دیکھو واٹ از دس، کوئی کر سکتا کیا؟ اور وہ بہرحال اس طریقے سے آپ سے بات کرے تو آپ یہ بتائیے اس کی یہ محبت، اس کا یہ ادب، اس کا یہ شرمندہ ہونا، وہ سب چیزوں کے باوجود آپ کو یہ بات اچھی لگے گی یا بری لگے گی؟ جو آپ لوگ آن لائن ہیں آپ لوگ چیٹ میں بتائیے، صرف اوکے سوری میرے پاس کنیکشن جا کر آیا ہے، ہاں جی، تو ذرا اس کا جواب اگر شاید آپ نے بیچ میں بھی دیا ہوگا، جی ایک بہن کا جواب ہے بہت بری لگے گی، کیوں بھائی؟ اتنا پیار سے بول رہا نا انہیں، اور اتنی محبت سے، اتنی رسپیکٹ کے ساتھ میں، اتنا شرمندہ ہو رہا ہے، تب بھی بری لگے گی بات؟ تو بہرحال مطلب بری لگے گی، یہی سچائی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اگر ہم میں سے کوئی کسی اپنے ہندو بھائی کے پاس جاتا ہے، اوکے، اور بھی ہو سکتے ہیں ایگزامپلز، میں یہ ایگزامپل بس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہاں کیا ہے میں نے ابھی، اوکے، تو ہم میں سے کوئی اگر کسی اپنے ہندو بھائی کے پاس جاتا ہے اور یہی طریقے سے انہیں بڑی محبت، بڑی شفقت، ہے نا، بڑی شرمندگی کے ساتھ، بڑا معافی مانگتے ہوئے بار بار، دیکھو میرے پیارے بھائی برا مت ماننا، دیکھو برا مت ماننا، بڑا اچھا نہیں لگ رہا مجھے آپ سے یہ کہتے ہوئے، ہے نا، میں نہیں کہنا چاہ رہا مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ جو گوپیوں کا جو واقعہ تھا جو شری کرشن نے کیا، یہ تو کوئی قابل اتباع کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی، تو آپ یہ بتائیے، اب یہ جواب دیجئے کہ کیا اسے برا لگے گا یا اچھا لگے گا؟ جی کیا لگے گا؟ اسے بھی بری لگے گی، یعنی ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسے اچھی لگے گی، ہے نا، کہ دیکھو انہوں نے ہماری آنکھیں کھول دی، دیکھو انہوں نے ہماری جو ہے مطلب کوئی غلط جو چیز غلط تھی ہم نے جو نہیں سمجھی تھی، انہوں نے ہمیں بتا دیا، اور الحمدللہ اب ہم جو ہے ہدایت کی طرف آ جائیں گے،
یعنی ممکن ہے کچھ لوگوں کو اچھا بھی لگ جائے وہ، ٹھیک ہے، لیکن میجورٹی کو تو برا ہی لگے گا، isn't it؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے یہ کیا ہے، ہم اپنے آپ پر بیتنے والی چیز کو پہلے اگر ایکسپیرینس کر لیں اور سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی کرے تو ہمیں کیا فیل ہوگا، تو پھر سامنے والے کے جو سینٹیمنٹس ہیں اور ایموشنس ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ وہ بھی انسان ہے نا۔ جو بات ہمیں بری لگے گی تو پھر سامنے والے کے ساتھ کریں گے تو اسے بری نہیں لگے گی، تو بالکل اسے بھی بری لگے گی، ہے نا۔ تو اب یہ دیکھیے، اب یہاں سے اب ہم آ جاتے ہیں اس طریقے کی طرف، ہے نا، جو اللہ نے سکھایا ہے، ہاؤ ٹو ڈسکس اور آرگیو وتھ ادرس اکارڈنگ ٹو اللہ۔ اللہ نے کیسے بتایا ہے ڈسکس کرنا، آرگیو کرنا۔ ایک آیت کا حصہ ہے بس صرف یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب سے مجادلہ مت کرو، اہل کتاب سے ڈسکشن مت کرو۔ ایک اپنے آپ میں، حالانکہ آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے نا، بڑی آیت ہے یہ، اس کا بس ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اپنے آپ میں کیا یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے یا نہیں ہے؟ اینڈ ڈو ناٹ آرگیو ود دا پیپل آف دا بک، ایک کمپلیٹ سینٹینس ہو گیا نا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب سے بات مت کرو، اوکے، یعنی دعوت مت دو، دوسرے الفاظ میں دعوت مت دو، الا سوائے، اب دیکھیے کنڈیشن اللہ بتا رہا ہے کہ دعوت کب دو گے، دعوت مت دینا سوائے اس کنڈیشن کے ساتھ، ہے نا۔ کیا ہے وہ کنڈیشن؟ الا باللتی ہی احسن، سوائے اس طریقے کے جو بہترین ہو۔ یہاں پر بھی دیکھیے حسن ہے، احسن ہے، احسن، احسن کا مطلب دی بیسٹ۔ آپ دعوت نہیں دیں گے اہل کتاب کو، آپ ان سے ڈسکشن نہیں کریں گے، آرگیو نہیں کریں گے، مگر اسی طریقے سے جو بہترین ہو۔ اوکے، کس کے لیے بہترین ہو؟ وہ طریقہ جو مجھے بہترین لگتا ہے یا میرے مدعو کو، یعنی جسے میں دعوت دے رہا ہوں اسے بہترین لگتا ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کسے بہترین لگے طریقہ؟ جس کو دعوت دی جا رہی ہے نا۔ اچھا، کیا اس آیت میں اللہ حکم دے رہا ہے یا ریکویسٹ کر رہا ہے؟ امر کا صیغہ ہے یا کیا ہے؟ بتائیے سامنے والے کو۔ جی جزاک اللہ، امر کا صیغہ ہے نا، ویری گڈ، جزاک اللہ۔ تو اب یہ اللہ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، اور میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ہے نا۔ اللہ اپنے ماننے والوں کو حکم دے رہا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہے نا، کہ اہل کتاب سے مجادلہ مت کرو مگر اس یا سوائے اس طریقے کے جو بہترین، اسے بہترین لگے۔ اور ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ایز این ایگزامپل، خالی ایک ایگزامپل کے طور پر، کہ کسی سے بڑے پیار سے بھی اگر اس کی مذہبی شخصیت کو کنڈیم کرتے ہوئے، ہے نا، اسے بات اگر کی جائے تو اسے برا لگے گا۔ یعنی وہ تو بہت دور کی بات ہے جہاں لوگ کہہ دیں کہ ارے وہ تو ایک متھ ہے یارو، ارے مائتھولوجی، کیا تم قصے کہانی یہاں لے کے بیٹھے، ارے کیا کی بےہودہ آدمی ہے یارو، ہے نا، کیسے کیسے جو ہے بےہودہ واقعات لکھے ہوئے تمہارے پاس ان کے بارے میں، چھوڑو، کیا ہے وہ رول ماڈل ہے کیا وہ، ہے نا۔ اس طریقے سے یہ تو ایک بہت ایگریسو اور اٹیکنگ اینڈ، مطلب اس کے ساتھ پھر بہت سارے الفاظ جو لوگ استعمال کر لیتے ہیں، سامنے نہیں کرتے ہوں گے، پیچھے کرتے ہوں گے، کیونکہ آن لائن دعوت میں ذرا زیادہ ہو جاتا ہے نا، مطلب ایک لبرٹی، سامنے کوئی ہے نہیں تو مطلب لکھو جو من میں آیا لکھو، تو پھر لوگ بہت لکھ دیتے ہیں۔ اب سامنے والے کو تو پھر وہ بہت برا لگتا ہے، ان کی بڑی شخصیتوں کو اگر آپ کچھ کہیں انہیں برا لگے گا، ان کی کتابوں کو، مقدس کتابوں کو آپ برا کہیں گے، چاہے کتنا پھر پولائٹلی بھی کیوں نہ ہو، برا لگے گا انہیں، ہے نا۔ آپ کو برا نہیں لگتا جب آپ سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھائی برا مت ماننا، مگر وہ جو 24 آیتیں ہیں وہ ٹیررزم والی قرآن سے، آپ پلیز وہ نکال دیجیے، باقی سب ہمارے لیے بہت زبردست اچھا ہے، ایکسیپٹیبل ہے۔ آپ کو کیا وہ پولائٹنس کی وجہ سے آپ پگھل جاتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، مان لیتے ہیں؟ نہیں مانتے نا بھائی، میجورٹی مسلمان تو نہیں مانتے نا، ان کو پسند نہیں آتی یہ بات، چاہے پھر وہ کتنے پیار سے کی جائے۔
تو پھر ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ انہیں اچھا لگے گا، اور نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا ہے نا، اگرچہ کہ وہ نہیں بتاتے ہوں گے. یعنی بڑے بردبار ہوتے ہیں کئی مدعو ہمارے، خاص طور پہ ہندو قوم بڑی بردبار، اور بھی آگے جو پوائنٹس آئیں گے اس میں آپ کو مطلب واضح ہوتا چلا جائے گا ہے نا. یہ سب سن کر بھی یہ اب تک ہے نا، حال تک اور ابھی بھی ان کی بڑی اکثریت ہے نا ایسے سب باتوں کو سن کر بھی یہ نظر انداز کرتے ہیں، یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اب نہیں، اب کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ انہیں ابھار رہا ہے نا. اب یہ آ رہے ہیں پلٹا کر جواب دے رہے ہیں، اب یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب یہ گھور رہے ہیں ہے نا، اب یہ ڈرانے لگے ہیں. یہ اللہ کروا رہا ہے ان سے. اب یہ بول رہے ہیں کہ نہیں، اب آپ جو ہے اب تک ہمارے رام کے بارے میں آپ بکرے تھے یہ وہ، اب نہیں، اب ہم برداشت نہیں کریں گے، ایک شب بھی برداشت نہیں کریں گے. یہ دیکھ رہے ہیں نا اب آپ. تو یہ کیا ہے، ری ایکشن کے اندر یہ چیز آ رہی ہے. بہرحال فوکس دوبارہ یعنی اپنی طرف ہم کر لیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کیا ہو گئی، اب فرما برداری ہوئی، دعوت کرنے والوں نے مطلب فرما برداری کی جس طریقے سے وہ بات کرتے آئے ہیں، یا نافرمانی ہو گئی بڑے پیمانے پر. کیا ہوگی، نافرمانی ہو گئی نا. بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے دائیوں کنڈیم، سیدھا کتاب دھجیاں اڑا دی کتاب کی، آسمانی کتاب جو وہ مقدس کتاب جو وہ مانتے ہیں، کتابوں کی دھجیاں، ان کے دھرم کی دھجیاں، ان کے ریلیجیس اتھارٹیز اور شخصیتوں کی دھجیاں اڑا دی. اور بھی ایریاز ہیں، بہرحال مطلب یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اللہ نے صاف منع کیا تھا، صاف. ابھی اس میں اور کیا ہے بتائیے آپ کہ میں مطلب کچھ گھما پھرا کے کچھ انٹرپریٹ کر کے مطلب نکالنے والی بات جو سمجھ میں نہیں آ سکتی صاف پڑھنے سے. یہ بدتمیزی کا لہجہ، یہ وہ سامنے والے کو جو بھی طریقے سے آپ کہیں اگر بری لگتی ہے تو پھر وہ طریقہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کھلی نافرمانی دعوت کے میدان میں ہوتی آئی ہے بہت بڑے پیمانے پر. اور دوسرے لوگ میجورٹی مسلم خوش ہوتے ہیں. دوسروں کا کیا ہے معاملہ، میجورٹی مسلمز کا خوش ہوتے ہیں کہ مطلب اپنا ون ہے نا، اپنا وننگ کا جو سچویشن ہوتا ہے وہ چیز ان کے ذہن میں آتی ہے کہ دیکھو
اوکے سوری. جی اس پوائنٹ کو میں نے ابھی جو سٹارٹ کیا تھا تو پھر میں دہرا دوں وہ چند جملے. دیکھیے مسلمانوں کی میجورٹی کا ایٹیٹیوڈ سابق آسمانی کتابوں کو لے کر کیا ہے؟ تو ہم ان کتابوں کو محرف سمجھتے ہیں، منسوخ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کنڈیم کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، اور یہ وجہ بھی بتاتے ہیں کہ قرآن اسی لیے تو آیا ہے کیونکہ وہ کتابیں کرپٹ ہو گئی ہیں، منسوخ ہو گئی ہیں، لہٰذا قرآن آیا ہے. اوکے. اور آج جو کتابیں جس شکل میں بھی باقی ہیں، جو ہمارے مدعو گروہ کے پاس تو وہ ابھی بھی ڈیوائن اور مقدس ہی وہ مانتے ہیں، ہم اس کی ڈیوینٹی پر سوال کھڑے کرتے ہیں. از اٹ دا ورڈ آف گاڈ؟ کیا وہ واقعی کلام الہی ہے؟ اور پھر جیسا پچھلے پوائنٹ سے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس میں سے کچھ باتیں نکال کر ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ کتاب کیسے کتاب الہی ہو سکتی ہے، دیکھو اس میں تو فلاں غلطی ہے، فلاں غلطی ہے، فلاں غلطی ہے. ایسا کر رہے ہیں نا. چلیے ذرا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رویہ کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں اب وہ کون سی کتاب کے سلسلے میں ایسا کیا جائے گا وہ اور ابھی سبجیکٹ ٹو اسٹڈی ہے، لیکن اب وہ جو بھی کتاب ہے آسمانی کتاب اس کے سلسلے میں رویہ کیا ہونا چاہیے. یہ دیکھیے میں نے اس کو 2 سوالوں کے اندر تقسیم کیا ہے اور تھوڑا سا مطلب اس پر ہم ڈسکس کریں گے. Are the previous divine scriptures condemned or confirmed by Allah? اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابق آسمانی کتابوں کو کنڈیم کیا ہے یا کنفرم کیا ہے؟ اوکے، یا اٹیسٹ کہتے ہیں نا، اٹیسٹیشن، اٹیسٹ کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں. ویسے بہت ساری آیتیں ہیں، بہت الگ الگ انداز میں جو ہے تصدیق کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اس میں سے ایک میں نے لی ہے جس میں مطلب بہت زیادہ اینگل سے مطلب ہم باتوں کو جو ہے کور کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ایک آیت رائٹ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ٹھیک ہے، اور ایمان لاؤ اس پر جسے میں نے نازل کیا. یعنی اب یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے. قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. اب دعوت کسے دی جا رہی ہے؟ اہل کتاب ہے نا، مخاطب ہے یہاں پہ، یہود اور نصارہ مخاطب ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، تو ایمان لاؤ اس پر جسے میں نے نازل کیا، یعنی قرآن. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ وہ کتاب ہے قرآن جو کیا ہے، تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی کیا کر رہی ہے بھائی؟ تصدیق کر رہی ہے یا تکذیب کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ مصدقا لما معکم، تصدیق کر رہی. تو اب قرآن مجید سابق آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے. اچھا آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ پھر چیٹ میں اس بات کا جواب دیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تورات کے اندر تحریف نہیں ہو چکی تھی؟ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ میں چیٹ ونڈو اوپن کر رہا ہوں. ہو چکی تھی. کیا انجیل میں تحریف ہو چکی تھی کہ نہیں ہو چکی تھی؟ ہو چکی تھی نا. اب یہ پوری اسٹڈی کا پھر ایک سبجیکٹ ہے نا، مگر یہ معلوم ہے نا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت خود یہ کتابیں محرف ہو چکی تھی. اور اب کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے یہ بات؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ نہیں معلوم ہے کہ اس کتاب میں ارے تحریف ہو چکی ہے، اب وہ تصدیق کے لائق نہیں رہی، اس کی تصدیق کر دیں گے تو اب اس میں جتنی خرافات جو ہے شامل کی گئی ہیں وہ سب چیزوں کی تصدیق ہو جائے گی اور لوگ سمجھیں گے کہ وہ سب باتیں جو ہیں اب وہ عمل کرنے کی ہیں، جتنی بےہودہ اور غلط اور جیسی بھی باتیں ہیں.
تو پھر لوگ تو اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے, گمراہی پر ڈٹ جائیں گے, ان کو تو پھر بہانہ بھی مل جائے گا, سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا نا کہ دوبارہ آپ نے تو کر دی تھی تصدیق آلریڈی, تو اللہ نہیں جانتا تھا یہ سب؟ اللہ جانتا تھا نا, اور وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا خالق ہے, اور وہ سب ہماری نفسیات سے اور ہم سے جو ہے, ہم سے زیادہ جو ہے واقف ہے. وہ کہہ رہا ہے مصدقا لما معکم, in spite of the change, in spite of the interpolation ہوا ہے یہ. اور یہ خود وہاں کے اسکالرز کہتے ہیں, یہ جو سابق آسمانی جو کتابیں ہیں, تورات ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ, انجیل ہے, نیو ٹیسٹمنٹ, ویدوں کے اسکالر, اپنشد کے اسکالر, یہ خود کہتے ہیں کہ وہ کتابیں جو ہے اس کے اندر بہت سارے چینجز ہوئے ہیں, بہت سارے حصے کھو گئے, کچھ ایڈ ہوئے. وہ ان کے اسکالر خود کہتے ہیں. اللہ مگر کیا کر رہا ہے؟ مصدقا لما معکم. ارے ایمان لانے کی وجہ اللہ بتا رہا ہے کہ ارے بھائی قرآن جو میں نازل کرا وہ تو تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی نا. یعنی نہ ماننے کی وجہ ہو جاتی کہ بھائی یہ جو کتاب آئی ہے وہ تمہاری کتاب کو کینسل کرتی, تو پھر ایک وجہ مل جاتی نا نہیں ماننے کی. اللہ تعالیٰ ان کو الٹا ریورس کنونس کر رہے, ایمان لاؤ اس قرآن پر, یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق ہی تو کر رہی نا. اگر تکذیب کر رہی ہوتی تو پھر تم کو پرابلم ہونا چاہیے, ارے بھائی ہماری کتاب کو کینسل کر رہی ہے وہ کتاب, لہذا اس کتاب کو ہم نہیں مانیں گے. وجہ بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ ایمان لاؤ کیونکہ تصدیق کر رہی, اٹیسٹ کر رہی ہے, تو مطلب آپ کی کتاب کریکٹ ہے بول رہی, تو پھر یعنی پھر اس کتاب کو ماننے میں دقت کیا ہے؟ اللہ کا آرگیومنٹ اکثر لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. اور پھر بہت یعنی کہ امپورٹنٹ بات, مصدقا لما معکم, جو تمہارے ساتھ ہے, جو بھی ساتھ ہے, وہ نہیں ہے اوریجنل جو جس وقت پیور اینڈ پریسٹین فارم میں نازل ہوا تھا, وہ نہیں ہے ان کے ہاتھ میں, ان کے ساتھ میں. مصدق لما معکم, جو اب تمہارے ساتھ میں, اس کی تصدیق کر رہی ہے قرآن. اور اب یہ آیت بتائیے آپ کے مطلب اب اس کا امپلیمنٹیشن ختم ہو چکا ہے, یا اب یہ قیامت تک یہ آیت باقی رہے گی اور اس کا استعمال باقی رہے گا؟ قیامت تک ہے. تو پھر مصدقا لما معکم قیامت تک قرآن کرتی رہے گی, یا ختم ہو گیا وہ کام قرآن کا؟ قیامت تک کرتی رہے گی نا. پھر کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ مصدق لما معکم ہے نا, آپ کے سامنے جو غیر مسلم آئے گا وہ کسی کتاب کو پکڑے ہوئے ہوگا, دل سے لگا کر ہوگا, وہ بولے گا دس از ڈیوائن, میں مانتا ہوں اس کو ڈیوائن ہے نا. آپ کیا کہیں گے؟ مصدق لما معکم, کہ قرآن مجید تصدیق کرتی ہے. قرآن مجید کرتی ہے مطلب قرآن خود جا کر تو نہیں کرے گی نا, یعنی قرآن والا جائے گا. یہ بات کرنے کا ڈھنگ ہے جو اللہ نے سکھایا. خیر یہ تو جملہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کا حکم ہے, وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. بہرحال مطلب پھر وہ آگے بات ہے کہ تم سب سے پہلے اس کے کافر مت بن جانا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, ہے نا. اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمتوں میں مت بیچ ڈالنا, اور مجھے سے تم ڈرنا. یعنی تصدیق, اچھا تصدیق, اور پھر یہ بے شمار مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ لگاتار تصدیق کرا ہے. مصدقا لما بین یدی, بولے مصدقا لما معہم معکم. پھر دائی ہے, پھر میں دائیوں کی بات کر رہا ہوں. عام مسلمان تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ دائی ہے, وہ میدان میں وہ لوگوں کو بلا رہا ہے, اور وہ تصدیق نہیں کرتا, وہ ڈرتا ہے تصدیق کرنے سے, ہے نا. اور ڈر کر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا, وہ کنڈیم کرتا. لاجک بڑی اچھی ہے کنڈیم کرنے میں. یہ جو لاجک آتی ہے نا بھائی, ایک لاجک لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو, اگر اس کتاب کے انسائنٹیفک باتیں, اس میں جو بےہودہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, ہے نا, اور وغیرہ وغیرہ, وہ سب چیزیں اگر کسی کے سامنے ہائی لائٹ کر لی جائیں تو پھر وہ کیا ہوگا, یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر وہ بیزار آ جائے گا, ارے بھائی یہ کتاب ڈیوائن نہیں ہو سکتی.
اور پھر جب ہم اس کے مقابلے میں قرآن مجید اس کے سامنے رکھیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ مطلب اس کی ایکسلنٹ جو تعلیمات ہے وہ ہم رکھیں گے، وہ امپریس ہو جائے گا، وہ چھوڑ دے گا، وہ یہ لے لے گا. گڈ لاجک ایز اے لاجیکل ڈسکشن یا اپروچ بہت اچھی ہے، مطلب یہ لاجک. مگر کیا اللہ تعالیٰ نے یہ لاجک استعمال کی؟ بھائی مومن ہے نا، تو پھر یہ دیکھیں گے نا، اللہ نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ اکرام نے کیا، اور پھر ہم بھی مطلب کنٹینیو کر رہے ہیں، ہم بھی وہی لاجک استعمال کر رہے ہیں. ایسے ہی تو نہیں ہے نا، مطلب کوئی لاجک ہم کو اچھی دکھی تو ہم نے دین کے نام پہ استعمال کر لیا. لاجیکل لگتا ہے بہت. کہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کی کہاں اجازت دی؟ نہیں دی. تو اللہ نے اٹیسٹ کیا، مسلمان کنڈیم کرتا ہے، اور مسلمان کنڈیم کرنے کو دین سمجھتا ہے، اور اس پر اجر کا بھی وہ منتظر ہے نا کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ اجر سے نوازنے والا ہے. بہرحال ایک اور اب آپ یہ دیکھیں، آر دا پریویس ڈیوائن اسکرپچرز کریٹیسائزڈ اور اپریشیٹڈ بائی اللہ؟ مطلب کنڈیم تصدیق یا تکذیب جیسا ہے نا، میں نے وہ بیلنس کے اندر اب یہ دو آپ کے سامنے لکھے ہیں، کریٹیسائزڈ اور اپریشیٹڈ بائی اللہ. سابق آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نکتہ چینی کی، ان کی خرابیاں بتائی ہیں، یا ان کی تعریف کی ہے. کیا کیا اللہ نے؟ کیا کیا؟ اور پھر جو اللہ نے کیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر سی بات ہے پھر وہی امپلیمنٹ کیا. کیا کیا ذرا دیکھیے. اب یہ یہودیوں سے بات ہو رہی ہے، آیت کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا مخاطب کون ہے. ثم آتینا موسی الکتاب، اور پھر ہم نے موسیٰ کو الکتاب عطا کی، تماماً علی الذی احسن، ہر بھلائی کرنے والے کے لیے کمپلیٹ، تمام. اس میں وہ سب لوگوں کے سوالوں کے بھی جواب ہے، یا اعتراضات کے بھی جواب ہے کہ بھائی شریعت اس سے پہلے کمپلیٹ نہیں دی گئی تھی، ہے نا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والی آیت لے کر آتے ہیں کہ بھائی وہ ہمیشہ سے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ انکمپلیٹ تھا کہتے، اب یہاں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کمپلیٹ ہوا. یعنی کتنی ان نیچرل بات ہے، اللاجیکل بات ہے. لوگ ایک زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، زندگی تو پوری گزار رہے ہیں مگر طریقہ پورا نہیں بتایا گیا. یعنی انکمپلیٹ طریقہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ دیتا رہا، یعنی یہ الزام اللہ پہ چلے جا رہا، پھر اللہ تعالیٰ انکمپلیٹ دیتا رہا کہتے، اب یہاں آ کے کمپلیٹ ہوا کہتے. اس کا رد ہے یہاں پہ، تماماً علی الذی احسن، کمپلیٹ تھی تورات ہر اس شخص کے لیے جو بہترین عمل کرنا چاہتا تھا. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل تھی اس میں، ایکسپلیننگ ایوری تھنگ ان ڈیٹیل. وَهُدًى، اور ہدایت، وَرَحْمَةً، اور رحمت، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لیں. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر لیے یہ ٹاپک کے سٹارٹنگ میں کہ کیا تورات تحریف ہو چکی تھی اس وقت تک جب قرآن نازل ہو رہا تھا؟ تو ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کتاب کی کیا کر رہا ہے؟ کیسی تعریف بیان کر رہا ہے. الکتاب تماماً کمپلیٹ، تفصیلا لکل شیء، ہے نا، ہر چیز کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن اس میں ہے، اور وہ ہدایت ہے اور وہ رحمت ہے. اور مقصد بھی بتایا کیا ہوگا یہ، مطلب جب اس کو وہ پڑھیں گے تو کیوں ایسا، لعلہم، تاکہ وہ، ہے نا، بلقاء ربہم یؤمنون، رب سے جو ملاقات ہونے والی ہے اس کے جو ہے وہ ماننے والے ہو جائیں. اچھا اب 4 یا 5 مطلب تعریفیں، یعنی اگر ہم گنے نا تعریفوں کی گنتی اگر ہم کر لیں تو اب الکتاب کو بھی ایز اے تعریفی لفظ اگر ہم لیں الکتاب، ٹھیک ہے، یا اگر آپ چاہیں اسے یعنی نہ لیں تو پھر اب 4 لفظ بچ جاتے ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کیے، تماماً کمپلیٹ، تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن، ہدایت اور رحمت. 4 باتیں تورات کی تعریف میں اللہ بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ
قرآن کی تعریف بیان کر رہا ہے اگلی ہی آیت میں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. کیا کہا قرآن کو؟ مبارک. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کتنی تعریفیں کی گئی قرآن کی؟ آپ لوگ چیٹ میں یعنی اگر ہیں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو ذرا دیکھیے، ہے نا؟ کتنی تعریفیں قرآن کی آئی ہیں؟ ایک آئی. تورات کی کتنی تعریفیں آئی ہیں؟ 4 آئی. یہ 5، اگر چاہیں تو 5 بھی گنے. یہ ہے مدعو سے بات کرنے کا سلیقہ جو پروردگار سکھا رہا ہے. بات کچھ سمجھ میں آئی؟ یعنی 1:4 کا ریشیو بنتا ہے کہ ان کی کتاب کی تعریف کے اندر 4 باتیں، اور حالانکہ وہ سب باتیں پھر قرآن میں ہیں، مگر یہ دیکھیے مینٹالٹی ہے انسان کی، ارے میرے کتاب کو انہوں چھوٹا بتا دیے، اپنی کتاب کو بڑا بتا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ دل ہمارا کیا ہو جاتا؟ اب یہ آپ اپنے لیے رکھ لو نا بھائی. اب قرآن آپ کی کسی سے مطلب ڈسکشن ہو رہا، انہیں اپنے کتابوں کی تعریف کر رہا اور قرآن کے بارے میں انہیں جو ہے کمتر بتا رہا، اگر تو آپ کا مطلب دل کیا محسوس کرے گا؟ چھوٹا ہو جائے گا نا آپ کا دل، تکلیف ہوگی. اور اگر کوئی آئے، جیسا ہوتا بھی ہے، آتے بھی ہیں لوگ، ہے نا، کوئی سوامی جی آ گئے اور انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ دی، تو تھالیاں نہیں مارنے والے مسلمان بھی تھالیاں مار، مطلب جن کے پاس وہ ہے کہ تھالیاں مارنا وہ حرام، ایون حرام جی حرام ہے، یا مطلب یہ کہ وہ تو مطلب وہ فلاں موقع پہ وہ تھالیوں کا ایجاد ہوا تھا جب مسلمانوں کو مار رہے تھے، تو لہٰذا ہم تو نہیں ماننا تھالیاں، وہ اتار رہتا نا. مگر وہ جب سوامی جی آئے، سوامی جی آیت بھی پڑھ دیے، پھر انہوں اس کا ترجمہ کرے، پھر انہوں بولے کتنی اچھی بات ہے، دیکھو قرآن میں پوری دنیا میں جانا چاہیے، بولتا سو ایسا تھالیاں مار دے. کیا ہے یہ خوشی؟ آپ کیوں آپ کی کتاب کی تعریف کریں؟ ایک ایکسپیرینس کرنے والی چیز ہے نا. ہم دیکھتے ہیں نا آئے دن بڑے بڑے اجتماعات وغیرہ میں بھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے. وہ آپ کی کتاب کی تعریف ہوئی تو آپ خوش ہو رہے ہیں، تو ان کی کتاب کی تعریف ہوئی تو انہیں خوش نہیں ہوتے ہوئیں گے نا، لازم ہوئیں گے. اگر آپ کنڈیم کریں تو پھر ان کو برا لگیں گا، آپ تعریف کریں تو انہوں بھی خوش ہوئیں گے، ویسے خوش ہوئیں گے جیسا آپ ہو رہے. اب سوامی جی عربی پڑھنے میں تھوڑا سا کچھ غلطی کرے بولے تو آپ کو ایک دم غصہ آتا، ارے تجوید کی غلطی، ارے یہ آیت بھول گئے بول کے آپ غصہ آتا نا. آپ بولتے ارے کتنے سویٹ ہے سوامی جی، بہت محنت کر کے دیکھو کتنا یاد کرے، دیکھو ٹھیک سے نہیں پڑھے مگر بہت کوشش ہے نا، کوشش قابل قبول، بڑس کوشش کر، کتنا پیارا ہے جی، اللہ اس کو ایمان کہیں کو نہیں دے دیتے کہ ایسا دل امڑ کے آ رہا، محبت امڑ کے آ رہا ہے نا. اچھا ہم نہیں کریں گے مگر ایسا. یہ کیوں نہیں کرتے جبکہ تمہارے رب نے کیا ہے نا. یہ ہے قرآن سے دوری، اور دوری کے نتیجے میں قرآن مجید میں اللہ کے احکام کی ایگزیکٹ یعنی اپوزٹ ہے نا روش کے اوپر گامزن ہو جانا، خلاف ورزی کرنا. اب کم از کم ان کتابوں کے سلسلے میں تو رویہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں جن کا نام قرآن میں آیا. اب وہ پھر دوسری کتابیں تو وہ تو سبجیکٹ ٹو اسٹڈی ہے نا، جن کا نام قرآن میں نہیں آیا تو پھر اب وہ ڈیوائن ہے نہیں ہے کیا ہے، اور جب تک معلوم نہیں ہے تو پھر ہم خاموش ہو جائیں گے، اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے، نہ تو اٹیسٹ کریں گے نہ تو کنڈیم کریں گے، ہے نا. اب یہ بڑا سینسیٹیو بنا دیتے ہیں لوگ. ارے انہوں قرآن مجید کی اہمیت کو گھٹا دیے، انہوں گیتا کی اہمیت کو بڑھا دیے، انہوں بائبل کی اہمیت کو بڑھا دیے. ان لوگوں کے سامنے جا کے خالی بائبل 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 بول رہے ہیں، گیتا 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 بول رہے ہیں. کیا ہے؟ ہاں کیا گمراہی ہے؟ تو گمراہی لگتی ہے وہ کیوں؟ کیونکہ قرآن سے واقف نہیں. تکلیف ہو جاتی ہے تمہاری، قرآن کی بات اس نہیں کر رہے، قرآن کی اتنی سے کیا کی بات کریں، باقی پورا انہوں گیتا بات کرتے جا رہے تھے، بھائی تعریف پہ تعریف کر رہے. اب وہ لگا پھر اب وہی کتابوں پہ جم گئے تو یعنی ہمارے ڈر بڑے ہیں.
بھائی بہرحال جو بھی لاجک ہے یا جو بھی مطلب اس میں سوال ہوتا ہے، جو بھی ڈر ہوتا ہے، اس کا جواب ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، اور یہ ریشیو 4:1 کا ریشیو ہے، یعنی یہ مدعو کے سامنے اس کا لحاظ، کیونکہ اللہ نے لحاظ رکھا تو ہم بھی لحاظ رکھیں، ہے نا؟ جب ہم بات کریں تو 4 تعریف کی باتیں ان کی کتاب کے سلسلے میں، 1 تعریف کی بات قرآن کے سلسلے میں، اس سے کوئی قرآن کی اہمیت گھٹتی نہیں ہے نا؟ ورنہ تو مطلب یہ تو الزام اللہ پر چلا جائے گا نعوذ باللہ کہ اللہ نے قرآن کی اہمیت گھٹا دی، پھر وہاں پہ تورات کی آپ 4 تعریفاں کر رہے ہیں اور قرآن کی آپ 1 تعریف کر رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے نا بات کرنے کا سلیقہ ہے، ڈھنگ ہے، ایک رائل میتھڈ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آپ بات کرو۔ اور یہ جو ڈر ہے نا، یہ ڈر ہمارے ڈر ہیں، یہ شیطان کے وسوسے ہیں، ہے نا؟ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور یہ کہنے کو کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا ہوا؟ یعنی میں نے آپ سے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، یہ کوئی نیا ایکسپیریمنٹ ہے جو ہم پہلی بار کرنے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں اور اس کا رزلٹ آ چکا ہے؟ کیا بھائی نیا ہے؟ ریپیٹ کر رہے ہیں ہم، خالی ریپیٹ کر رہے ہیں۔ پہلے رسول اللہ یہ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں، یعنی جو احکامات آئے انہوں نے وہ پورا پروسیس، وہ پروسیجر انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا، اس کا رزلٹ آ گیا۔ اب رزلٹ کیا آیا؟ جب تورات کی 4 تعریفیں کی گئی اور پھر یہ قرآن اس کے مقابلے میں، اگر ویسا دیکھا جائے مقابلے میں اگر قرآن کی جو ہے ایک تعریف کی گئی، تو پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہوئے یا وہ وہیں پر جم گئے اپنی گمراہی کے اندر؟ کیا ہوا؟ رزلٹ کیا آیا؟ آئے نا، یہی جب کیا وہاں پر تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو گئے، وہ صحابہ ہو گئے، ہے نا؟ وہ ساتھ میں ہو گئے، قرآن پر ایمان لانے والے بن گئے، قرآن مجید کو قائم کرنے والے بن گئے، حق کو قائم کرنے والے بن گئے۔ وہی حق جو تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، قرآن میں یاد دلایا گیا تھا، اسی کو قائم کرنے والے بن گئے۔ اوکے، یہ ہے نوٹ کرنے کی بہت یعنی امپورٹنٹ جو ہے بات۔ اچھا، پھر اب اس سلسلے میں کریکشن کیا کریں گے؟ اب سابق آسمانی کتابوں کو اٹیسٹ کرنے کا ارادہ کریں، اوکے، کم از کم جن کے نام قرآن میں آئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کتاب چاہے جس شکل میں بھی ہے نا، لیکن وہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہی ہے، اس کے باقیات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کی کیا کریں گے؟ ہم تعریف کریں، ہے نا؟ تعریف کا ارادہ کریں اور پھر عملاً اس چیز کو میدان میں جا کر کریں، ہے نا؟ اٹیسٹ کریں کتاب کو، جس مدعو سے بھی آپ بات کر رہے ہیں، اب عیسائی سے بات کر رہے ہیں تو انجیل کو آپ اٹیسٹ کرتے ہوئے بات کریے، اور پھر رسپیکٹفل طریقے سے تعریف کرتے ہوئے، ہے نا، ان کتابوں کی سچی تعلیمات، کیونکہ وہ جو حق اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے دیتا آیا ہے وہ ان کتابوں میں محفوظ ہے نا؟ اللہ نے حفاظت کی ہے اس کی، تو وہ جب آپ ان کو بتائیں گے وہاں سے تو پھر آپ بالکل شاندار طریقے سے تعریف کرتے ہوئے آپ بتائیں گے۔ اور تعریف یہ سب جو کام کر رہے ہیں نا، یہ مطلب کوئی یہ ٹرک نہیں ہے تو ان کو کنفیوز کر دیں اب تھوڑی دیر کے لیے، ہے نا؟ وہ تعریف کر کے ذرا چکنی چپڑی باتیں کر کے مسکا لگا کے پھر اس کو پھر کھینچ لینا ہے، یہ نہیں ہے، یہ مکاری نہیں ہے، یہ جینیونلی کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کرو، ہے نا؟ اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ نے بتایا۔ اوکے، پھر اس سلسلے میں ایک اور پہلو ہے جو میں نے الگ سے اس کو پھر یہاں پر لکھا ہے، بلیف آن پریویس ڈیوائن اسکرپچرز۔ اب سابق آسمانی کتابوں کے سلسلے میں ایمان کا جہاں تک تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ جی اچھا، ذرا دیکھیے میری آواز، یہ ریکنیکٹ اگر ہو گیا تو